अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग कर रहे हैं सूरह आले इमरान और अब हम स्टार्ट करेंगे आयत नंबर 112 से। स्क्रीन पे भी आपको यही नजर आ रही है। दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास। उनके ऊपर जिल्लत थोप दी गई जहां कहीं पे भी वो पाए गए, सवाए इसके कि अल्लाह की रस्सी के साथ या लोगों की रस्सी के साथ। वबाऊ, और वो लौटे भी गज़बिम मिनल्लाहि, अल्लाह के गजब के साथ। वदुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और उनके ऊपर मोहताजी थोप दी गई। ये वाली आयत, इस तरह की मिलती जुलती आयत हम अल बकरा में भी पढ़ चुके हैं। बनी इसराइल के लिए आई थी वो आयत, और यहाँ पे भी उन्हीं के लिए ये आयत आई है। दूरी बत को देखेंगे सबसे पहले हम कि दूरी बत का क्या मतलब है। तो लिखा हुआ है कि मार दी गई। ये बिल्कुल इसको इसी तरह से समझने की जरूरत है कि जिस तरह दीवार के ऊपर जब प्लस्तर करना होता है ना, तो मिस्त्री क्या करते हैं कि वो जो मिक्सचर होता है प्लस्तर वाला उसको ना थोपते हैं, मतलब जोर जोर से मारते हैं दीवार के ऊपर ताकि वो चिपक जाए, और उसके बाद वो अपना टूल लेके उसको फिर लेवल कर लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह दीवार के ऊपर सीमेंट को थोपा जाता है प्लस्तर करने के लिए, इसी तरह यहूद पर जिल्लत थोप दी गई। क्यों? देखिए, अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दी थी। इज्जत हासिल करने के मौके अल्लाह ताला ने इनको दिए थे दो दफा। एक तो इनका अपने दौर में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और फिर इनके ऊपर किताब नाजिल हुई, और किस तरह अल्लाह ताला ने इनको फिर इमाम बना दिया पूरे आलमीन का। और दूसरी दफा अल्लाह ताला ने कब मौका दिया, तब भी इन्होंने इस मौके को जाया किया, और इस तरह से जाया किया कि फिर एक और उम्मत उनकी जगह पे आ गई, यानी उम्मत मोहम्मदी आ गई। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उस इज्जत को नहीं संभाला जो अल्लाह ताला ने उनको दी थी। दूसरी दफा अल्लाह ताला ने इनको चांस दिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। ये लोग मौजूद थे। अब क्या तकाजा था कि इस नबी पर ईमान ले आओ, मगर नहीं लेकर आए। तो इसका मतलब है कि ये फिर इज्जत तो नहीं चाहते ना, जिल्लत ही चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर इनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये जहां कहीं पे भी होंगे, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, ये जिल्लत इन पर चिपकी रहेगी और इनका इहाता किए रहेगी। हाँ, दो ऑप्शंस हैं, एक्सेप्शंस की दो ऑप्शंस हैं। एक, बिहब्लिम मिनल्लाह, अल्लाह के साथ ताल्लुक में। और दूसरा ऑप्शन है वहब्लिम मिनन्नास, लोगों के साथ ताल्लुक में। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन देखते हैं, बिहब्लिम मिनल्लाह, अल्लाह के साथ ताल्लुक में। तो अल्लाह के साथ इनका ताल्लुक कैसा था, वो तो हम अल बकरा में काफी डिटेल में पढ़ आए हैं कि इनके जो तौरात के साथ इनका जो सलूक था, उसने तो अल्लाह के साथ, जाहिर है कि अभी हमने खुद पढ़ा पीछे कि अल्लाह को थामने का मतलब क्या है, कि उसकी किताब को थामना। तो जब किताब को छोड़ दिया तो फिर रब को ही छोड़ दिया। जहां पे अब ये मुराद क्या है कि कहीं इन लोगों ने अल्लाह वालों से कोई मुआहदे कर लिए हों, तो इनको अमान मिल गई। जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर जब मदीना गए थे, तो यहूद के कबाइल से उन्होंने मुआहदे किए थे, जो मीथाके मदीना जिसको कहते हैं। तो ये है कि तो इनको अमन हासिल हो गया। फिर जब इन्होंने ब्रेक किए तो फिर हालात बदले। दूसरी चीज है वहब्लिम मिनन्नास, लोगों के साथ ताल्लुक की वजह से। अब जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनमें मबूस हुए, तो ये लोग उस वक्त दो बड़ी रियासतों में रहते थे, बनी इसराइल। और लेकिन क्या था कि इनका अमली तौर पर कंट्रोल नहीं था, हालांकि मेजोरिटी में ये लोग थे। कंट्रोल किनका था? रूमियों का। और इनके साथ मुआहदे करके फिर ये लोग जो है वो अमन के साथ रह रहे थे अपने ही मुल्क में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन्हीं रूमियों ने फिर उनकी ईंट से ईंट बजाई। तो ये लोग फिर अपना वतन छोड़कर जब भागे हैं वहां से, तो फिर वो कहते हैं इनका डायस्पोरा शुरू हुआ, जो कि फिर जारी रहा कब तक? जब तक कि वो बैलफोर्ड डेक्लेरेशन साइन नहीं हुआ। और ये जो बरतानिया ने, क्योंकि कॉलोनियलिज्म की वजह से यहाँ पे भी उनकी कॉलोनीज थी पैलेस्टाइन के ऊपर भी, तो इन्होंने क्या किया कि फिर वो बेलफोर्ड एक बंदा था, उसने एक डिक्लेरेशन साइन किया कि यहूदियों को यहाँ पे आबाद किया जाए। तो उसके बाद जो है ये अब हम देखते हैं कि इसराइल जो है वो एक रियासत बन गई है, जो कि यहूदी रियासत है। अब ये जो बात है ना कि, और फिर उसके बीच में वो जो हिटलर के साथ इनका, हिटलर के हाथों जो अंजाम हुआ इन लोगों का, तो वो जिल्लत और मस्कनत वाली बात को ही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आज लेकिन हम ये देखते हैं कि इसराइल की जो रियासत हमें नजर आती है, यहूदी रियासत, ये एक दिन भी कायम ना रह सके अगर अमेरिका और इंग्लैंड अपना हाथ इसे खींच लें। तो ये चीज तो अब वाज़ेह हो चुकी है। यानी और वैसे भी आप देखें, एक और एंगल से भी देखें जो अभी हमें नजर आ रहा है,
کہ غزہ کے لوگوں پر تو انہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے. تو کیا اس سے اسرائیل کی پذیرائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اقوام عالم میں پذیرائی ہو رہی ہے؟ نہیں. عوام اشرافیہ کی بات الگ ہے، حکمران الگ طبقہ ہے ہر جگہ پہ. جیسے ہمارے یہاں حکمران الگ طبقہ ہے، ان کے دل اور ہیں، ہمارے عوام کے دل اور ہیں. ہمارے تو دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کی رائے عامہ کو اپنے خلاف کر لیا ہے، اور جس طرح سے یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف. تو آگے دیکھیے تو پھر یہی ہے کہ یہ ختم تو انہوں نے ہونا ہے، یہ تو مطلب کیونکہ عذاب کے مستحق تو یہ پہلے ہی ہو چکے تھے. تو اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی معاہدوں کی وجہ سے ان کو کچھ پاور ملی ہوئی ہے، لیکن آپ خود سوچئے کہ جیسے ہی وہ لوگوں کی پاور ان کے اوپر سے ختم ہوتی ہے، ان کا کیا انجام ہوتا ہے. وَبَاءُوا اور وہ لوٹے بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ کے غضب کے ساتھ، اور ان کے اوپر وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ اور ان کے اوپر محتاجی تھوپ دی گئی. تو ان کو عزت دی گئی تھی دنیا میں تمام جہانوں کا امام بنا کر، مگر انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی. اب اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں. کیوں؟ انہوں نے دنیا پرستی کو پسند کیا تھا اور اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا تھا. مسکنت کا مطلب ہوتا ہے بے حوصلہ ہو جانا، پست ہمت ہو جانا. تو جب یہ لوگ دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے تو پھر یہ ڈرنے لگے کہ کہیں یہ دنیا کی آسائشیں ہم سے چھن نہ جائیں. تو اب یہ لوگ دنیا کے بدلے آخرت کو بیچنے لگے. غلط غلط قسم کے فتوے دیتے تھے، کتابوں میں تحریفیں کرتے تھے، لوگوں کی پسند کے فیصلے دیتے تھے اور اپنی جیبیں بھرتے تھے. تو کیا ہوا؟ بہادری تو چلی گئی. بالکل ہمارے والا حال ہے. بالکل اپنا آپ، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنا گھر بچاؤ. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے خود غرضی آتی ہے. اور جب خود غرضی آ جائے تو خود غرضی کیا اعلیٰ مقاصد تک پہنچنے دیتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو ابھی ہمارا جو وہ کہتے ہیں نا غزہ نہیں، یہ ساری نبض جو ہے وہ ہماری ظاہر کر دی ہے کہ مسلمان ملکوں کا کیا حال ہے. یہی خود غرضی ہے نا، ورنہ مقصد تو کیا ہے کہ مسلمان پس رہا ہے ایک جگہ پہ، تو تم لوگوں کا کیا کام ہے کہ تم کوئی فتوے لے کے بیٹھ جاؤ کہ نہیں ہمارا تو کوئی کام نہیں بنتا. تو اس سے ہوتا کہ انسان اپنے دائرے میں قید ہو جاتا ہے. تو پھر ذلت اور محتاجی پھر اس کے حصے میں آتی ہے، جو کہ ہمارے حصے میں آ بھی چکی ہے. لیکن اس کے تو خیر اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ ہم نے تو امر بالمعروف نہیں کیا، ہم نے تو نہیں عن المنکر نہیں کیا، اور اس سب سے پہلے کیا ہے؟ ہم نے بھی حبل اللہ کو بریک کر دیا. حبل اللہ جو تھی اللہ کی رسی، ہم نے اسی کو توڑ دیا. اب یہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں کہ ان پہ ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، جنگ کی نوبت آئے گی تو پیچھے پھر جائیں گے اپنی پشتوں کے بعد. اس لیے کہ جو آیت نمبر 111 میں بات آئی تھی نا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو یہ سارا نا آرگیومنٹ اسی کے اوپر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے. اب یہ جو ذلت اور محتاجی ان کے اوپر تھوپی گئی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اللہ تعالیٰ آگے وجوہات بتا رہے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ بے وجہ اس کے کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. نمبر 1، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے، یعنی بغیر کسی وجہ کے قتل کرتے تھے. اور پھر اور کیا بات؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ نافرمان تھے اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. یعنی انبیاء کا انہوں نے قتل کیا. ہمیں نون انبیاء جو ہیں، جو جن کو ہم جانتے ہیں، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا. اپنی طرف سے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا. وہ تو اور بات ہے کہ قرآن نے بتایا کہ وہ قتل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ ہی اوپر اٹھا دیا. پھر یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے. حد سے کیسے بڑھتے تھے کہ جن باتوں سے منع کیا گیا تھا وہ کرتے تھے. جیسے ہم نے البقرہ میں واقع سب کے بارے میں پڑھا تھا، وہ ہفتے والے دن کی جو وائلیشن یہ لوگ کرتے تھے، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ لوگ بندر بنا دیے گئے. یہاں تک تو آپ دیکھیں کہ بڑی وہ ہارڈ ٹاک چل رہی ہے. بالکل اسی طرح کا ایک سینیریو پہلے بھی گزرا ہے، لیکن اس کے بعد اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں 113 میں، لیسو سوا، نہیں ہے وہ سب برابر یا یکساں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. اس میں امۃ قائمۃ انڈرلائن کر لیجیے. سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق پر قائم ہے. وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں. بالکل میں نے آپ کو جیسے کہا تھا پہلے بھی یہ انداز آ چکا ہے. یعنی اسی سورہ کی آیت نمبر 75 میں ہم نے دیکھا جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی تعریف فرمائی تھی کہ
ان کے پاس تم ڈھیر بھی خزانے کا رکھوا دو تمہیں تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے. تو یہاں بھی ایسی ہی بات ہو رہی ہے کہ سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. چونکہ خاص خطاب اس صورت میں نصارہ سے ہے، کرسچن سے، تو ان میں سے کچھ ایسے تھے جو صرف توحید کے قائل تھے. انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا. نصارہ کا شرک کیا تھا کہ اللہ کو رب بنا لینا، یا یہ سمجھنا کہ اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. اور وہ جو تثلیث کا قاعدہ تھا کہ وہ تین میں تیسرا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو حق پر قائم ہیں، توحید پر قائم ہیں. آپ کو ورقہ بن نوفل کا نام یاد ہوگا. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تھی تو وہ ان کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھی. انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ کے اوپر وہی فرشتہ آیا ہے جو آپ سے پہلے انبیاء پر آیا کرتا تھا. یعنی ایک طرح سے اس نے بتا دیا تھا کہ آپ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور اسے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی تصدیق کروں گا. یعنی تصدیق کب کی جاتی ہے؟ جب نبوت کا اعلان ہو جاتا ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ نبوت کے اعلان سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ کرسچن کیسے ہو گئے، وہ نصارہ کیسے بن گئے؟ اس لیے کہ ان کی فطرت نے وہ جو شرکیہ مذہب تھا نا، ظاہر ہے حضرت خدیجہ کے کزن تھے تو وہ اہل مکہ والا ہی ان کا بھی دین ہوتا ہوگا پہلے. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے اس سے انکار کیا. ان کی فطرت نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کا کوئی شریک ہو سکتا ہے. انہوں نے پھر سرچ کی اور ان کو پتا چلا کہ کرسچینٹی جو ہے وہ ایسی ہے جو اللہ کی شناخت، اللہ کی صحیح پہچان دیتی ہے. تو انہوں نے پھر وہ والا، اور وہ کافی بڑے عالم تھے تورات کے اس وقت. خیر، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عقیدے پر کھڑے ہیں. اور ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امتن قائمہ. اور کیسے قائم ہیں؟ کیا چیز ان کی مدد کرتی ہے؟ یتلونا، وہ تلاوت کرتے ہیں آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. سجدے سے مراد نماز بھی ہو سکتی ہے، اور کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا جو انہوں نے چھوڑ دی تھی، مگر اس سے مراد عاجزی بھی ہو سکتی ہے. تو ابھی تک یہ گروہ ان احکامات کی پابندی کر رہا ہے اور اللہ کی آیات کو رات کی گھڑیوں میں پڑھتے ہیں. خاص طور پر رات کا تذکرہ آیا ہے کیونکہ رات کے اندر ایک سکون بھی ہوتا ہے اور تنہائی بھی ہوتی ہے، تو اس میں زیادہ سمجھ میں آتی ہے بات. جب ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا تھا کہ رات کو جا کے تلاوت کرو قرآن کی سورہ مزمل میں. تو انسان جو ہے وہ بہترین طریقے سے فوکس کر سکتا ہے. مزید یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ نیکسٹ آیت میں دیکھیے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخری دن پر. ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور ایک دوسرے سے نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. اولئک من الصالحین، اور یہی لوگ ہیں جو صالح ہیں، یعنی نیک لوگوں میں سے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے ہیں. اب نصارہ اور یہود کو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اور سب کو تو نہیں کہا، ایک گروپ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ پھر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ورنہ دلوں میں یہ ایک ابہام پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر نصارہ یا یہود اپنے دین پر قائم ہے اور اللہ نے ان کی تعریف بھی فرمائی ہے تو پھر اسلام لانا تو ضروری نہیں. مگر ایک اصول ہمیں سامنے رکھنا ہوگا اس کی ڈسکشن کو آگے بڑھانے سے پہلے، اور وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ اب ایکسیپٹیبل دین وہ اسلام ہے. یہ اصول سامنے آ گیا. اب دیکھتے ہیں ایمان کیا ہے اس تناظر کے اندر. تو ایمان ہے کہ اللہ کی کلی بندگی کی جائے، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں پر پورا پورا ایمان رکھا جائے اور یوم آخرت کو مانا جائے، یقین رکھا جائے یوم آخرت پر. تو اب اہل کتاب کو اگر ایمان والا کہہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ وہ اہل کتاب ہیں جو اپنے دین کے ساتھ بھی مخلص تھے اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. دوسرے ہیں یہ وہ اہل کتاب ہیں جو ابھی دائرے اسلام میں داخل تو نہیں ہوئے لیکن ہو جائیں گے. اور تیسرا ہے کہ یہ وہ اہل کتاب ہیں جن کے پاس ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی اور وہ اپنے اسی دین کو اوریجنلی قائم رکھے ہوئے. اور یہ ابھی بھی ہو سکتا ہے. ویسے تو آج کل ایک گلوبل ولیج بن چکے ہیں اور وہ انفارمیشن بہت کوئی دور نہیں ہے، لیکن کوئی ایسے ہو سکتے ہیں نا جن کے پاس چانس ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ پہنچی ہو، اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو. جیسے کہ آپ کو یاد ہے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان مشرکوں کو 4 ماہ کی مہلت دے دو اور اس کے بعد جہاں ان کو پاؤ قتل کرو.
لیکن یہ بھی کہا تھا کہ کوئی تمہارے پاس آتا ہے تم سے قرآن سننے کے لیے تو پھر اس کو قرآن سناؤ اور اس کو اس کی امن کی جگہ پر چھوڑ کے آؤ. یعنی آپ خود اس میں بھی یہ سوال ایک اٹھتا تھا کہ اتنا ٹائم گزر گیا اسلام کو آئے ہوئے, ہجرت بھی ہو گئی, اور ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اسلام کے بارے میں نہیں پتا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بات بتائی ہے. تو یہ ابھی بھی ممکن ہو سکتا ہے. تو اب یعنی یہ جو ایمان کی بات ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اس کے تناظر میں ہم نے یہ والی بات کی. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون بالخیرات. نہیں, بہت ہی زیادہ کلیئر ہے یہ ساری چیزیں کہ وہ سب کچھ کرتے ہیں جو کہ ہمیں بھی انہی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے, اور نیکیوں میں بھی جلدی کرتے ہیں. تو یہ لوگ کیا ہیں؟ نیکیوں میں نیک ہیں یہ لوگ. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا. تو جو کچھ بھی وہ بھلائی میں سے کریں گے تو ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین. تو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے. یعنی اہل کتاب کے اسی گروہ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ بھلائی کا کوئی بھی کام کریں, یعنی خیر جو ہوتا ہے نا, وہ کوئی بھی نیکی, تو اللہ ان کی ناقدری نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے متقی بندوں کو جانتا ہے. اب دیکھیے, وہ اہل کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے لیکن عرب میں نہیں تھے, تو ان تک تو پیغام نہیں پہنچ سکا کیونکہ تب تو کمیونیکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی. اب وہ اسی حالت میں فوت ہو گئے جس حالت میں وہ تھے, اسلام کا پیغام نہیں آیا, اور اپنے دین پر صحیح سے قائم ہیں, جو بھی اوریجنل فارم تھی دین کی, شرک نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے نیک اعمال کا اجر ان کو ضرور دے گا. 116 کو دیکھیے, آیت نمبر 116 کو. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم الاموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز انہیں کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی. اولئک اصحاب النار, یہی لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب اس آیت کو نا ہم نے دو اینگل سے دیکھنا ہے. پہلا اینگل تو وہی ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے. کیا؟ یہاں پہ اس دوسرے اہل کتاب گروہ کی بات ہو رہی ہے جو پچھلے گروہ سے الٹ ہے. پچھلا گروہ تو جو تھا وہ اپنے دین پر قائم تھا, اور جو بھی ہم نے ڈسکشن کی اس کے اوپر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور انکار کی روش اختیار کی, یعنی پچھلے گروہ سے متضاد ہیں یہ. اب جو کافر ہیں وہ جتنی مرضی نیکیاں کر لے, تو کیا ان کو وہ نیکیاں آخرت میں فائدہ دینے والی ہیں؟ نہیں. مگر سوال یہ بھی ہے کہ انہوں نے کفر کی روش کیوں اختیار کی. تو یہی اسی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مال اور اولاد کی محبت کی خاطر ان کو ڈر تھا کہ ایمان لائیں گے تو لوگ ہم کو چھوڑ دیں گے, ہمارا سوشل بائیک آؤٹ ہو جائے گا, ہماری تو دکان نہیں چلے گی, لوگوں کو تو منع کر دیں گے کہ ان کی دکان پہ مت جاؤ, اور ہماری تو نوکریاں ختم ہو جائیں گی, اور مختلف طرح کے اور بھی ڈر, ہماری اولاد کو نقصان پہنچایا جائے گا. مگر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ محبتیں ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گی, جہنم میں یہ ہمیشہ ہی رہیں گی. ایک تو یہ اینگل ہے. دوسرا اینگل ہے کہ یہ آیت اہل مکہ پر بھی پوری اترتی ہے. حالانکہ سورت مدنی ہے مگر اہل مکہ پر بھی پوری اترتی ہے. کیسے؟ دیکھیے, بدر ہو چکی ہے جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو بہت جانی نقصان اور مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا, اور عزت الگ خاک میں مل گئی تھی. اب اس واقعے کو 1 سال ہونے والا ہے, مگر بدر میں ناکامی کے بعد انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی. تو اب وہ ایک جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. تو وہ کون سی جنگ ہے؟ وہ جنگ احد ہے. تو اب ہمیں نا اللہ تعالیٰ پریپیئر کر رہے ہیں کہ جنگ احد کے واقعات آنے والے ہیں. تو اس میں اب ظاہر ہے کہ جنگ کی تیاری ہے, تو جنگ کی تیاری بغیر پیسے کی تو نہیں ہوتی, ریسورسز کی تو ضرورت ہوتی ہے. تو بہت زیادہ نا اپنا مال خرچ کیا ان لوگوں نے, اور 3000 کا لشکر لے کر آئے تھے. بدر میں وہ 1000 کا لشکر لائے تھے, لیکن اب مزید تیاری کے ساتھ آئے ہیں. 3000 کا لشکر ہے, ہر طرح سے اکوپڈ ہے. لیکن ایک اور بات جو انہوں نے کی جو شو کرتی ہے کہ وہ کتنے ڈٹرمنٹ تھے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے, وہ کیا تھی کہ جب وہ جنگ کے لیے آئے تو اپنی عورتیں اور بچے بھی ساتھ لے کر آ گئے میدان جنگ میں. اور وجہ کیا تھی ان کے مطابق کہ اگر ہم میدان جنگ میں کبھی پیٹھ دکھانی پڑ جائے, ہمیں بھاگنا پڑ جائے, تو یہ سوچ ہمارے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہماری عورتیں اور ہمارے بچے پھر اس صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائیں گے, اور وہ ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس لڑنے کے علاوہ, جیتنے کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو, کوئی سوچ نہ ہو. اس بیک گراؤنڈ میں آپ دوبارہ اس آیت کو دیکھتے ہیں. آیت نمبر 16 کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, تو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا ہرگز کام نہیں آئیں گے انہیں نہ ان کے مال نہ اولاد اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی. تو یعنی اب مطلب کیا ہے کہ اولاد اور مال جو ہے نا وہ کام نہیں آنے والے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ کون ہے یہ لوگ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جہنم کے ساتھی ہیں, آگ کے ساتھی ہیں, اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں.
پھر آگے نا مثال ایک بڑی خوبصورت مثال آ رہی ہے، اور اس طرح کی مثالیں ہم پہلے بھی قرآن میں پڑھتے آئے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کے مد میں کافی خوبصورت مثالیں پڑھی تھی، جس میں آپ کو دانے کی مثال یاد ہوگی ایک، کہ وہ اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں وہ والی۔ یہاں پہ ایک اور مثال ہے کہ اب چونکہ جنگ میں خرچ کی ضرورت تو ہوتی ہے، مسلمان بھی خرچ کرتے تھے اس وقت بھی اور اب بھی، کیونکہ اس ٹائم کوئی فوج تو پراپر ہوتی نہیں تھی، اس لیے لوگوں سے ہی لیا جاتا تھا، کنٹریبیوٹ والنٹیرلی کنٹریبیوشن کروائی جاتی تھی۔ تو یہ لوگ آپ کو کافر بھی جنگ کر رہے ہیں، لیکن کافر اللہ کی راہ میں تو جنگ نہیں کر رہے، وہ تو شیطان کی راہ میں کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی تو رقم جمع کر رہے ہیں، تو ان کا رقم خرچ کرنا اللہ کی نظر میں کیسا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مثال اس کی جو وہ دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ، مانند مثال اس ہوا کی ہے جس میں سخت سردی ہو، سر کو انڈرلائن کیجیے۔ اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت، وہ پہنچے کھیتی کو کسی ایسی قوم کی جس نے اپنے ہی نفسوں پر ظلم کیا، تو اس نے اسے ہلاک کر دیا۔ حرث کو بھی انڈرلائن کیجیے، فاهلكت کو بھی انڈرلائن کیجیے۔ وما ظلمهم الله ولكن انفسهم یظلمون، اور انہوں نے نہیں ظلم کیا لیکن وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو اب دیکھیے کہ سر ان کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پلیز مائک میوٹ کیجیے گا جن کا آن ہے۔ اچھا جی، سر ان کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا۔ ٹھنڈی ہوا، ٹھیک ہے، اتنی ٹھنڈی ہوا کہ جس چیز کو یہ ہوا پہنچے اس کو جما کر رکھ دے، فریز کر دے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا مائک آن ہے، پلیز میوٹ کر دیجیے۔ اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ اتنی ٹھنڈی ہوا کہ جب وہ کسی چیز کو پہنچے تو وہ اس کو جما کر رکھ دے، فریز کر دے۔ ہرثا ہوتی ہے وہ کھیتی جو بس تیار ہو چکی ہے کٹنے کے لیے، یعنی کہ رائپ ہو چکی ہے۔ تو اب وہ کھیتی جو کل فار ایگزامپل کٹنے کو تیار ہے، رات کو ایک اس کو ایسی ہوا لگ گئی جس نے اس کھیتی کو فریز کر دیا۔ وہ کھیتی کس کی تھی؟ ایک قوم کی۔ کیسی قوم؟ قریش کی۔ اور کھیتی سے کیا یہاں پہ سمبلائز کرتی ہے؟ ایسٹس۔ جیسے اب کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا ان کے ایسٹس یا ان کے بینک اکاؤنٹ فریز ہو گئے، یہ بالکل وہی والا حال ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اثاثے منجمد ہو چکے ہیں۔ فَآلَكَتْهُ، تو ہلاک کر دیا اس کو۔ ہلاک ہوتا ہے عربی میں بے دردی سے ہوئی بھی موت، ہلاک جس کو کہتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ ان کی جو بھی انہوں نے خرچ کیا تھا نا، ان کے اکاؤنٹ لٹرلی فریز ہو چکے ہیں۔ اب نتیجہ اس کا یہ نکلا، یعنی کہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ تو لگتا ہے کہ بڑا ظلم ہو گیا ان کے اوپر، لیکن وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ خلاصہ کیا بنا اس کا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مشن کے خلاف تم جو بھی کچھ خرچ کرو گے، جو بھی، چاہے وہ تم مال خرچ کرو، انرجیز خرچ کرو، پوٹینشیل خرچ کرو، کیپیبلٹیز خرچ کرو، کسی بھی سازش کی شکل میں یا کوئی اور تدبیر یا جنگ، تو بالآخر کیا ہے، وہ ہلاک ہونے والی ہے، اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ وہ کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پری احد ایک کامنٹری چل پڑی ہے، تو انشاءاللہ آگے جا کے اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ ابھی ہمارا کوسچننگ سیشن ہے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔